एवरीवन। हम वालेकुम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आफियत से होंगे। और हम आपका वेलकम करते हैं हमारी कुरान पॉडकास्ट में। कुरान पॉडकास्ट जहां पर हम करते हैं कुरान की बातें, कुरान बातें। और हमारे साथ मौजूद है उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब। और हम ये जो सिलसिला चला रहे हैं एवरी फ्राइडे का, इसमें हम कर रहे हैं सूरतुल कहफ। एक मर्तबा हमने पिछले साल इसको मुकम्मल कर लिया था, इस साल इसका इआदा हम कर रहे हैं। और हमने अब तक आयत नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह आज की पॉडकास्ट में आयत नंबर 22 से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं ये दुआ इसलिए पढ़ता हूँ कि हम जितना मर्ज़ी पढ़ लें या नॉलेज ले लें, हमारा इल्म महदूद है और हम सब तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो उसका इल्म है उसमें से एक इतना सा जर्रे बराबर इल्म जो है वो इस दुनिया में रिवील किया है, और उसका भी पता नहीं कितना थोड़े से परसेंट का कुछ हमारे पास होगा। तो बुनियादी तौर पे हमारे पास कोई इल्म ऐसा नहीं है जिस पे हम कोई बड़ा क्लेम कर सकें। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सीधे रास्ते पे रखे और सही इल्म दे, और सही इल्म हासिल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। और इल्म हासिल करने का सबसे जो बुनियादी असूल है वो ये है कि इंसान को अपने आप को ओपन रखना पड़ता है कि वो स्टूडेंट है, वो तालिब इल्म है। और जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान जो है वो माँ की गोद से लेके और कब्र तक इल्म जो है वो हासिल करता रहता है, सीखता रहता है और अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। उसकी कोई एक हद नहीं है कि अब आप 20 साल के हो गए, 50 के, 100 के, तो अब आप परफेक्ट हो गए हैं या मैं परफेक्ट हो गया हूँ या कोई भी, और वो इल्म मजीद उसके लिए नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि वो हमें, मुझे ख़ास तौर पे और हम सबको बेहतर से बेहतर तालिब इल्म बनाए, इल्म को सीखने और समझने की तौफीक दे और इल्म के साथ जुड़ने की तौफीक दे। क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है उसको अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है। वही हम सूरह यूसुफ की आयत कर रहे हैं, हमारा जो हल्का होता है उसमें, और उसमें बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला यही कह रहे हैं कि और हमने यूसुफ को तावीलुल हदीस बताई और उसके लिए हमने उसको नॉलेज दिया, हमने उसको इल्म दिया, हमने उसको हिकमत दी। हिकमत और इल्म, विजडम और नॉलेज, स्ट्रैटेजी एंड डेटा, ये सब चीज़ें वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुद की तरफ से नहीं थी, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से खुद उनका कोई इंटरनल वो नहीं था। उनको किसने दिया था? अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो हम मूसा के अल्लाह से, मोहम्मद के अल्लाह से, यूसुफ के अल्लाह से हम डायरेक्ट मांगते हैं, हम कहते हैं कि वो अल्लाह हमें भी दे थोड़ा सा जितना तूने उनको दिया, इतना सब कुछ उनको दिया। हम गुनाहगार हैं, हमने बहुत गुनाह किए हैं, हमने तेरी बातों को नहीं माना, लेकिन हम तुझसे मांगने वाले हैं थोड़ा सा इल्म हमें भी दे दे, ताकि हम भी इन चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से ना सिर्फ ये कि समझ सकें इंशाअल्लाह, और इन पे अमल भी कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो आयत हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इंशाल्लाह 22, सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमा बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व समानियुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील। इसके मानी क्या हैं कि कुछ लोग जो है, अब वो पूरी कुत्ते की बात पे आ गए। होता क्या था कि वहाँ पे बहस होती थी, और अगर आप इसराइलियात में जाएं, इसराइलियात से मतलब ये है कि जो क्रिश्चियन स्टोरीज हैं, जिसमें पीपल ऑफ द केव या सेवन स्लीपर्स के नाम से जो स्टोरी उनके पास मशहूर है, उसमें आप जाएं तो उनके पास बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, और उन पे भी क्योंकि ये उनके लिए, अब ये आप सोचें कि ये हम जो बैठे हुए हैं इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, हम किस वक्त का किस्सा पढ़ रहे हैं? हम जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना कौन सा है? जो 600 साल बाद है हज़रत ईसा के, ठीक है। अच्छा, और ये लोग जो उठे थे, ये तकरीबन 200 से 300 साल बाद उठे थे हज़रत ईसा की डेथ के। आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली इन लोगों के और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तकरीबन 300 साल का फ़र्क था। अब उस 300 साल में इस किस्से की वजह से, इन लोगों के आने की वजह से क्रिश्चियनिटी को या कैथोलिज्म को उस वक्त के
بہت اسٹرینتھ ملی تھی. اور وہ اسٹرینتھ کیا تھی کہ اس سے پہلے جو رومنز تھے وہ مسلمان تو ہو گئے تھے، وہ کرسچنز تو ہو گئے تھے، وہ عیسائی تو ہو گئے تھے، کیتھولک تو ہو گئے تھے وہ، لیکن ان کا ایمان جو تھا نا وہ پکا نہیں ہو رہا تھا کس چیز کے اوپر؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر. اب یہ کون تھے ایکچولی؟ رومنز پیگنز تھے، مشرکینز تھے، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے، اور یہ انہی کو پوجتے تھے. ان کے بعد اچانک جب یہ آئے یروشلم میں اور وہاں سے انہوں نے سب جیوز کو بھگایا، لڑائی کی، اور اس کے بعد کیونکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو یہ ساری ہسٹری جاننا ضروری ہے. اور پھر ان میں سے ایک جو ہے وہ عیسائی ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے پوری اپنی سلطنت کو عیسائی کر لیا. تو اب یہ 100 150 سال ان کے درمیان یہ بحث چلتی رہی. یہ تقریباً حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہو گئے تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، یہ تمام ان کی تعلیمات کو مانتے تھے، لیکن اس میں سے تھوڑی چیزیں ایسی تھیں جن پہ ان کے شکوک و شبہات تھے، یہ نہیں مانتے تھے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 200 300 سال تک عقیدے پر بحث ہوتی رہی ہے، اور آج بھی ہوتی ہے، لیکن کافی حد تک سیٹلڈ ہو گئی ہے. بٹ شروع کے 200 300 سال عقیدے پہ بہت بحث ہوئی ہے کہ کیا اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کیسا دکھتا ہے، تقدیر کا کیا ہے، تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے کہ ایک چیز لکھ دی ہے، اگر لکھ دی ہے یا نہیں لکھ دی ہے، قضا کیا ہے، قدر کیا ہے. اس پہ 300 سال بہت زیادہ بحث ہوئی ہے. تو اسی طرح سے ان کے بھی جو شروع کے سال تھے ان میں یہ بحث ہو رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ معجزہ دکھایا کہ یہ جو لوگ تھے جو سو گئے تھے یہ دوبارہ اٹھے ہیں، تو ان کے اٹھنے سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے جب چاہے مار دے، اور جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے زندہ کر دے. اب یہ لوگ جب اٹھے اتنے 100 سالوں کے بعد، اور اٹھ کے جب یہ مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے، سکہ چلایا انہوں نے، لوگوں نے پکڑا، انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس سکہ، تم نے کوئی ڈھونڈ کے لے کے؟ تو پھر پتا چلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو غائب ہو گئے تھے کسی زمانے میں، سو گئے تھے جا کے، اور پھر ان کو بادشاہ کے پاس لے کے جایا گیا. بادشاہ نے کہا کہ اچھا زبردست. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کے جو اس وقت کے وہاں کے بادشاہ تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت بزرگ لوگ ہیں، ہم ان کے جو ہے ان کے لیے مسجد بنائیں گے، ان کی قبر کے اوپر جو عبادت گاہ بنائیں گے. اور پھر وہ پورا سلسلہ چلتا رہا. تو اب اس سارے زمانے میں جب یہ سب کام ہو گیا، اس کے بعد کی جو نسلیں تھیں ان کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ایک بہت بڑا قصہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی بڑی چیز ہو جاتی ہے تو ہمارے آگے آنے والے لوگ یاد کرتے رہتے ہیں کہ بھئی نہیں وہ ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا، فخر سے بات کرتے ہیں نا کہ ایسے تھا وہ. جو اب اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں فار ایگزامپل، تو یہاں پہ کولمبس کی بات ہوتی رہتی ہے کہ 200 سال پہلے کولمبس صاحب آئے تھے، انہوں نے آ کے امریکہ میں جو ہے یہاں پہ اس طرح سے انٹری کی. اب کوئی کہے گا کہ ان کے ساتھ 10 لوگ تھے، پھر کوئی کہے گا نہیں 50 لوگ تھے، کوئی کہتے نہیں وہ اکیلا ہی آیا تھا، اس کے پاس اتنی طاقت تھی، اس نے پورا امریکہ فتح کر لیا. اور پھر لوگ اس پہ تحقیق کریں گے، باتیں کریں گے. اسی طرح سے یہ لوگ سب آپس میں جب باتیں کرتے تھے تو ان کے درمیان یہ بحث ہوتی رہتی تھی کہ وہ کتنے لوگ تھے ٹوٹل. وہ ایک تھے، چار تھے، سات تھے، 10 تھے، یا پانچواں ان کا کتا تھا، یا چھٹا ان کا کتا تھا. تو یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ سوال ہوتا تھا ان کے درمیان میں. وہ ایک دوسرے کو جو ہے دلیلیں دیتے تھے کہ بھائی یہ دلیل دے کے میں ثابت کرتا ہوں کہ نہیں چھٹا کتا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں ساتواں کتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ یہ سوال اس طرح کے جو ہے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، یہ کر رہے ہوں گے. تو اللہ نے ان کو سب کو جو ہے نا اس بات کو بالکل ختم کر دیا. سَيَقُولُونَ. تو جب ہم سین لگاتے ہیں یقولون، ایکچولی یقون ہے تو سین کے کمانی ہوتے ہیں کہ فیوچر کی بات ہے. کہ اب یہ لوگ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ تم سے جلدی جو ہے نا یہ سوال کریں گے. کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے کہ آپس میں اس بات پہ بحث کرتے رہتے ہیں. ابھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے والے ہیں، کریں گے کہ وہ 3 تھے یا چوتھا ان کا کتا تھا. اور کچھ کہیں گے نہیں 5 تھے بلکہ چھٹا ان کا کتا تھا. اور کیا کہتے ہیں اپنے یہ سب بے تکی کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ سب اپنے رجم اندازے ہیں، پریڈکشنز ہیں، یا جسٹ لائک ٹاکس ہیں اپنے آپ کو بڑا کرنے کی. اور کچھ لوگ کہیں گے کہ 7واں تھا اور 8واں ان کا کتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کیا کہیے، قل، کہہ دیجئے ان سے کہ ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. بہت ہی کم لوگوں کو اس بات کی حقیقت پتہ ہے کہ ایکچولی وہ کتنے تھے. صرف اور صرف میرے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کی ایکچوئل تعداد کیا تھی. آپ اس کی تعداد کے اندر، اس کے اندر جا کے اپنی جو ہے نا نیکیوں کو ضائع مت کریں، بلکہ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا. کہ بلکہ کیا ہے کہ تم اس بات کو، ان کی تعداد کے بارے میں بات کو ان کے ساتھ بحث مت کرو، نہ کرو، اور نہ ہی ان کے متعلق کسی سے پوچھو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اتنے اسٹرانگ تھے
بعض چیزیں ہوتی ہیں نا معاشرے کے اندر اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس وہ ریچول بن بن کے اتنی زیادہ بن جاتی ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ لڑائیاں اور گروہ بندیاں اور جو ہے نا پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اصل اصل مقصد سے لوگ ہٹ جاتے ہیں اپنے۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیادی حقیقت نہیں ہے، جن کی بنیادی حقیقت میرے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، سچ ہے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ ہم نے بجا لانا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کتنے لڑائی جھگڑے اور کتنی جو ہے نا پارٹی بازیاں ہوتی ہیں، بڑے 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 مسائل میں تو بڑے بڑے فرقے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھی ہم آپس میں بڑے، آپ دیکھا ہوگا رمضان کے قریب جو رمضان اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، میں نام نہیں لیتا، تو ہم کس طرح سے کبھی جو ہے نا واٹس ایپ چیٹ کے اوپر، کبھی فیس بک چیٹ کے اوپر، کبھی آپس میں بیٹھے ہوئے کسی گیدرنگ کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں صرف ایک مسئلے کے اوپر کہ عید آج ہونی کی کلونی کیوں نہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا مقصد مسلمانوں کے اندر یکجہتی بنایا ہے، نہ کہ اس بات پہ لڑنا کہ ایسے کرنے کے ویسے کرنا۔ ہم اپنی یکجہت جو اصل مقصد بنایا ہے کہ اللہ نے کہ سب اکٹھے ہو کے پڑھیں، اسی کو توڑ دیتے ہیں، اس کا مین مقصد توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ اسی لیے یہاں پہ پروفیسر کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان سے جو ہے نا اس بات پہ مت الجھنا، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے اس بات کے اندر بہت ہی ٹائم ویسٹ کریں گے آپ کا، تو اس بات کو سرسری کرو اور آگے بڑھ جاؤ، اور ان کو کہہ دو کہ قل رب عالم، میرا رب جانتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ ان کی ایکچوئل تعداد کیا تھی، اور اس کے بعد آگے وہاں سے چلتے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز نہ تم کہنا کسی چیز کے لیے بے شک میں کرنے والا ہوں اس کو کہ کل۔ اب یہ کون سی والی بات آ گئی؟ اس کے بارے میں کوئی مجھے بتائے گا تھوڑا سا کہ یہ کون سی والی بات ہے، کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ماشاءاللہ آج کچھ تھوڑے سے نئے نام بھی نظر آ رہے ہیں مجھے یہاں پہ۔ جی کوئی بتانا چاہے کہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ؟ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں نا، سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ آواز آ رہی ہے نا جی جی انشاءاللہ؟ تو جی اسماعیل صاحب، نادیہ، ملیحہ، آپ لوگ اس ایونٹ کے بارے میں کچھ بولنا چاہیں اس والی آیت کے تعلق سے؟ نہیں بھئی آپ ہم سب لوگوں نے یہ بہت دفعہ پڑھی ہے، اور اس سورہ کا جو ہے مین تھیم بھی یہاں سے شروع ہوا تھا، یاد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہنے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، غدا مینس ٹمارو، ذَلِكَ دیٹ، فائل کرتا ہوں میں، انی انڈیڈ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولَنَّ، اور یہ مت بولو، آ، اور یہ مت کہنا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ مت کہنا ہرگز کہ کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں، یا میں یہ کام کل کر دوں گا۔ اب کچھ یاد آیا یہاں سے؟ جی یہ انشاءاللہ کے السلام علیکم سر، یہ انشاءاللہ کے انشاء اللہ کے بارے میں تھا، یہ ہم بالکل، لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس کے بارے میں۔ ایگزیکٹلی، جی ایگزیکٹلی، انشاءاللہ۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ یاد ہے کہ وہ جب یہ لوگ کوشچن لے کر آئے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اچھا میں تمہیں کل بتاتا ہوں، اور پھر کافی دن تک وہی نہیں آئی تھی، جی یاد ہے یہ جی جی جو یاد ہے۔ بگننگ؟ جی 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 ہم جی، لوگ ڈسکس کر رہے تھے جی۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اور پھر یاد ہے کہ یہ جو سورج شروع ہوئی ہے اس کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ پہلا ورڈ الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ جب وہی آئی تو آٹومیٹیکلی کیا اللہ کا شکر ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کر رہے تھے نا، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، الحمدللہ۔ الذی، الذی کیا معنی ہوتے ہیں؟ چلو الذی کے معنی بتائیے آپ لوگ سب، اس سے اشارہ ہے یہ، یعنی کہ ہم یہ اشارہ کس چیز کی طرف کرتے ہیں نا، دیٹ، دس، وہ، یہ ہے الذی کے معنی کیا ہے؟ یہ جوائنر ہے، جوائن کر رہا ہے، الحمدللہ کو جوائن کر رہا ہے کس چیز سے؟ الذی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کون ہے؟ انزلہ، جس نے کیا کیا؟ اتارا۔ کیا اتارا؟ پورا کریے جملہ۔ دا بک دا The book. بک، دا آن بک، ہز سلیو دا بک
اینڈ اٹ از ناٹ لائک وہ کچھ غلط نہیں ہے، مطلب اس میں کچھ ڈائیورژن نہیں ہے ہاں لائف میں، وہ ایک الگ بات ہے نا. ٹیڑھا پن نہیں ہے. مطلب پہلے جو بات آ رہی ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آتا جی ہے واو. تو واو کے بعد ہم ایک نیا جملہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ جوائنر بھی ہوتا ہے. واو تک ہم واو سے پہلے ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. نئی وحی آئی ہے، وحی آئی. اب وہی شروع یہیں سے ہو رہی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ الحمدللہ آ گئی نا. الحمدللہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. وہ کون؟ الذی، وہ کون؟ انزل علی، جس نے اتاری یہ کتاب اپنے بندے پر، جس کے لیے وہ ویٹ کر رہے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، اور وہ لوگ تانے دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے نا وہ ہندا، وہ اب میں خیر تانے دے رہے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ کدھر گیا تمہاری وحی، کیوں نہیں آ رہی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ جو اس کی اوپننگ ہے نا، اتنی اس کو ڈیپتھ میں دیکھیں گے نا آپ، اتنی خوبصورت ہے کہ تمام سکون، پیس. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کی طرف سے آ گئی وہ وحی، آ گئی وہ کتاب، آ گئی وہ بات، آ گئی وہ چیز جس کا انتظار ہو رہا تھا، اور اس بندے کے اوپر یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار دیا اللہ نے. ایسے پڑھا ہے کبھی؟ ایسے سوچا اس کو؟ ہم پڑھتے ہیں کتاب، مزہ کیا آیا؟ اس کو محسوس کیا، اس کو فیل کیا، اس کی ڈیپتھ کو، اس کے اندر جو شکر ہے، جو درد ہے، جو عبادت ہے، اس کو سمجھا؟ نہیں سمجھا. بس پڑھا، کسی نے کہہ دیا پڑھنے سے دجال نہیں آئے گا. پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے. دجال تو بیٹھا ہوا ہے بھائی اسی دجال کے اوپر. کس کوشچن ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا، سمجھ آ رہی الحمدللہ. بولا کرے نا. آپ لوگ نہیں بولتے نا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اسکرین میرے سامنے نہیں ہوتی، میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے. آپ لوگوں کی پکچر وکچر یہ نام وام نہیں آ رہے ہوتے میرے سامنے، میں سب چلے گئے شاید. جی نہیں ہم لوگ آپ کے ایکسپلینیشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میری ایکسپلینیشن نہیں ہے، یہی تو غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی. یہ اللہ جی سبحانہ میں تعالیٰ جو کا بھی قرآن ایکسپلین کر ہے، رہے ہیں، یہ اس نے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جو آپ ہم کو ایکسپلین کر رہے ہیں، جو اس کو ہاں ہم جو کوشش کر چیزوں رہا کے ہوں. بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے. جیسے آپ ابھی فرسٹ سینٹینس کے بارے میں جو بولے آپ، کہ جو فیل آنا چاہیے، وہ جو ہم کو نہیں معلوم ہے، وہ جو آپ ہم کو سمجھا رہے، اس میں ڈوب رہے ہیں ہم لوگ. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. الحمدللہ. جو ایک چیز، ایک لفظ بھی ہمارے پہ آتا ہے، سمجھ آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. میرا منہ جی ہوگا، لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ نے آپ کے دل پہ اتاری ہیں. اللہ جی سبحانہ تعالیٰ جی نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد، آپ کا کام میسج دینا ہے. کسی کے دل پہ کیا اترتا ہے کیا نہیں، اس کا دل بدلتا ہے نہیں، یہ میرا کام ہے. تو جو آپ کے دل پہ اتر رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جی باقی جی یہ جی بیچ جی میں کمپیوٹر، یہ فون، یہ میری شکل، یہ میڈیمز ہیں. اس کی ثانوی حیثیت ہے کہ اگر یہ سب ہو بھی ہے لیکن اللہ آپ کے دل پہ نہیں اتارے گا نا، واللہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ہم پڑھے جا رہے ہیں، رگڑ دیا ہم نے پڑھ پڑھ کے. قرآن کے جو ہے نا اس کی انک ہٹ گئی ہے، لیکن پڑھا کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا ان یشاء اللہ، مگر سوائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ اللہ چاہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کر رہے ہیں، ان کو ایڈوائز کریں. تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو ہر وقت مطلب پہلے بھی انشاءاللہ لگانا ہے، آخر میں بھی انشاءاللہ لگانا ہے، درمیان میں بھی انشاءاللہ. آپ سمجھ رہے؟
اور دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہماری کیپیسٹی، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کام، گلاس رکھا ہوا سامنے میں اٹھا ہی سکتا ہوں نا، کہتے ہیں میں کبھی گلاس اٹھا کے دیتا ہوں. یہ کام بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ ہم یہ کام کر لیں. اللہ کیا کریں، وَاسْكُرْ رَبَّكَ وَإِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اب یہ بات کیا ہے کہ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے. اب اس میں لفظ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے والا. رشد کیا ہے؟ آپ کوئی مجھے بتائیں کہ رشد کے معنی کیا ہے؟ ہم نارملی نام بھی استعمال کرتے ہیں، رشید، راشد. رشد کے معنی کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک جگہ پہ ہم نے آیت بھی پڑھی ہے، دعا بھی کی ہے. ہاں، دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من ان امرنا رشدا. ایگزیکٹلی امرنا رشدا، رائٹ وے، سیدھا راستہ. ایگزیکٹلی کنیکشن دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کا. جی جی وہی سیدھا راستہ، وہی رہنمائی، وہی رشد، وہی ہدایت، وہی گائیڈنس جو انہوں نے مانگی اللہ سے. اللہ سے گائیڈنس مانگی انہوں نے اور کام کیا تو اللہ نے ان کو امر کر دیا. اللہ نے ان کو 300 سال بعد اٹھایا اور دنیا کے لیے ایک معجزہ بنا دیا. اللہ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہا ہے، ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آج کے لیے ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ویسے کہ ویسے ہی موجود ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہر کام کے اندر جو بھی کام کرنے لگو کہ اے اللہ میری اس کام میں مدد فرما، میرے اس کام میں ہدایت فرما، میرے لیے اس کام میں آسانی فرما، اے اللہ میرے لیے اس کام میں جو بہترین ہو وہ فرما. ہمارا پلان اپنا ہوتا ہے لیکن جو اللہ کا پلان ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ہم اپنے چکر چلاتے رہتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے، کبھی آدھے چلتے ہیں کبھی پونے چلتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ سے دعا کریں تو جو اس میں سے رزلٹ نکلتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے. ٹرسٹ میں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فارمولا بتایا کہ انشاءاللہ کہنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام ہو. پہلے بھی کہنا ہے، آخر میں بھی کہنا ہے، درمیان میں بھی کہنا ہے، اور دل سے یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی کام ہونے والا ہے ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اللہ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور یہ دعا کرنی ہے دل سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کے اندر ہماری رہنمائی فرمائیں، رشد فرمائیں، گائیڈنس فرمائیں. ہم اپنے طریقے سے دیکھیے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ابھی سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کے نارملی معنی ہم کرتے ہیں سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. لیکن یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ، ڈیسیجن. جب اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے تو ہمیں ڈیسیجن لینے ہیں. ہمیں جگہ 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 ڈیسیجن لینے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا تب بھی آپ کو ڈیسیجن لینا، لیفٹ مڑنا کہ نہیں مڑنا، رائٹ مڑنا کہ نہیں مڑنا. ابھی اماد بھائی جو ہے نا موسم انجوائے کر رہے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہیں، ان کو ڈیسیجن لینا ہے کہ یہ سورہ کہف جو ہے آپ نے سننی ہے یا پکوڑے کھانے یا بارش انجوائے کرنی. ابھی ہیں کہ چلے گئے؟ چلے گئے. ابھی مجھے دکھا رہے تھے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، بارش ہونے والی ہے، بادل آ گئے ہیں، تو میں نے کہا باقی کدھر ہے، پکوڑے کدھر ہے؟ تو لائٹ ہی چلی گئی ان کی بیچاروں کی. تو یہ جو ڈیسیجن ہم لیتے ہیں نا، اس ڈیسیجن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے. ایوری نماز کے اندر ہم کتنی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. وہ جو ڈیسیجن ہے وہ صراط المستقیم ہے. وہی سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے نا، ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے سٹیپ ٹو سٹیپ ملتا ہوا جاتا ہے، پھر آخر میں اینڈ پہ آپ ڈیسٹینیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیز آر دا مفلحونز. لیکن وہ ایوری سنگل سٹیپ کاؤنٹس بیکاز اٹ ٹیکس یو کلوزر اینڈ کلوزر ٹورڈز یور ڈیسٹینیشن. ہم ہر اس سٹیپ کے لیے، وہ چھوٹا سا سٹیپ ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر سٹیپ کے اوپر وہ اللہ ہم سے سیدھے راستے والا فیصلہ کرانا، سیدھے راستے.
ابھی آپ نے یہ کپڑا خریدنا ہے نہیں خریدنا، یہ میک اپ والی کٹ خریدنی ہے نہیں خریدنی ہے، یہ جو سارا فیصلہ ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہونا چاہیے. یہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، کوٹ خریدا ہے میں نے، اچھا لگے گا نہیں لگے گا، یہ سب ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ ہر سٹیپ کی دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا کی جائے انشاءاللہ. تو یہاں تک کوئی کوشچن ہے؟ چلیں ہم اس کو میں آگے تھوڑا سا اور کمپلیٹ کر لیتا ہوں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اچھا اب یہ جو ہے کاؤنٹنگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اور اپنے غار میں وہ 300 سال رہے اور کچھ سال اور بڑھ گئے، یعنی کہ تقریباً ہم وہ کہتے ہیں کہ 9 سال. ٹھیک ہے، تو وہ 9 سال اور بڑھ گئے، یعنی کہ 309 سال وہ رہے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ کاؤنٹنگ بتائی ہے، اور اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ کہہ رہے تھے کتا اور وہ 5ویں تھے، نہ کتا چھٹا تھا نہیں تو 7واں تھا کتا، وہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے چکر میں مت پڑو. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹ نمبر بتا رہے ہیں 309. تو کچھ لوگوں کا علماء کا یہ ہے کہ آپ نمبروں کے چکر میں مت پڑیں، آپ کاؤنٹنگ میں نہیں آئیں تو یہ قرآن میں نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے. قرآن میں موضوع کے اور سبجیکٹ کے حساب سے مختلف چیزیں ہیں. وہاں جو موضوع اور سبجیکٹ تھا، جس وقت وہ کتے والی بات ہو رہی تھی، وہ ان کا ویری ریجڈنس اور ریجڈ سائیکل تھا، وہ اس میں پھنسے ہوئے تھے. اس لیے اللہ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کیا، سمجھایا کہ یہ ان کا ایک ایسی ریجڈ چیز ہے، اس کے اندر پھنسے ہو گئے تو وہ سوال جواب سوال جواب سوال جواب ایک نیا سلسلہ رہے گا، اس سے بچو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نمبر نہیں بتانا چاہتے تھے، یا نمبر جو ہے وہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو کہہ رہے ربی عالم، تو میرے رب کو ہی پتا، قل ربی عالم، میرے رب کو ہی پتا ہے. لیکن وہاں وہ نمبر بتانا مقصود نہیں تھا، وہ نمبر بتا کے اس بحث کو طویل کرنا مقصود نہیں تھا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھل کے نمبر بتایا 309 سال ایگزیکٹلی، نہ زیادہ نہ کم، نہ یہ بھی نہیں کہا کہ اراؤنڈ 300 سال، یہ بھی نہیں کہا کہ تقریباً 300 سال، نہیں، اللہ نے ایگزیکٹ بتایا کہ 309 سال، بالکل پرفیکٹ نمبر بتایا. تو نمبر سے قرآن کا ایسا نہیں ہے کہ نمبر نام قرآن میں ڈسکس نہیں کر سکتی، یا ڈسکس نہیں کرنے چاہیے یا نہیں، سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. یہاں اللہ نے بالکل صاف بتایا، کیونکہ اس بات کو واضح کرنا ضروری تھا کہ ایگزیکٹلی کہ اللہ کا معجزہ جو تھا وہ کیا تھا، کہ وہ کتنے عرصے رہے. کتنے تھے معجزہ نہیں تھا، بلکہ معجزہ کیا تھا کہ وہ کتنے عرصے رہے غار کے اندر، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. اللہ تو پوری کائنات کو، پورے انسانوں کو 2 3 5 8 10 20 ارب بلینز کو مار کے دوبارہ اکٹھا کرتے زندہ کر سکتا ہے. وہ تو معجزہ یہ نہیں، معجزہ جو اللہ سمجھانا چاہ رہے بات وہ یہ کہ وہ مر کے دوبارہ اکٹھے اٹھ سکتے ہیں، یہ سو کے دوبارہ اٹھ سکتے ہیں. قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ ٹھہرے، کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے وہاں پہ. اسی لیے کہ غیب ہے انسانوں کے اور زمین کے، کیا خواب دیکھنے والے، کیا خوب دیکھنے والا ہے، بہی وسمع، اور کیا خوب سننے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ بہت ہر چیز دنیا کی اور غیب کی جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے سامنے نظر نہیں آتی، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے والا ہے. ما لهم من دونہ من ولی، اور اس کے سوا کوئی دوست نہیں ہے. دون کے کیا معنی ہوتی ہیں؟ بسائڈ ہم، اس کے علاوہ. من دونہ ہی، اس کے علاوہ. من ولی، کوئی دوست نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ کوئی شریک نہیں کرتا کسی کو، آپ سے پوچھ کے کام نہیں کرتا، آپ سے یا کسی کے پریشر میں آ کے کوئی کام نہیں کرتا. وہ اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں، اپنی گورننس کے اندر تنہا الون، زندہ باد. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ الصمد، بے نیاز ہے. He is a self-sustainer. He does not need anything. He does not need anybody. He does not need us. اور ہماری جیسی پتہ نہیں کتنی اور لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوقات بنا کے ڈال دے گا، ہماری ضرورت نہیں ہے اس کو. تو یہ جو لوگ اندازے لگا رہے ہیں 300 سال، 200 سال، 5 سال، 100 سال، ان کی سب کے اندازوں کی ایسی کوئی وہ نہیں ہے، اور وہی سب کی ہر مخلوق کو، ہر چیز کو خبر گیری کرنے والا، اس کو جاننے والا، سننے سمجھنے والا ہے. وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ،
یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اور پڑھیے اور بتائیے، تلاوت کیجیے. وَاتْلُو آرڈر ٹینس ہے یہ. اور پڑھیے ماں جو اوہیا وہی کیا گیا ہے، آپ کو وہی آئی ہے جو الیک من کتاب ربک، آپ کی طرف. کس سے بات ہو رہی ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہاں سے آئی ہے؟ من کتاب ربک، کتاب اللہ کی کتاب سے. اللہ کی کتاب میں سے پڑھیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتارا، جو وحی کی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اور کوئی ان الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتا. ابھی آپ لوگوں کے جوائن کرنے سے تھوڑی دیر پہلے میں اور استاد عماد جو ہیں، ہم بات کر رہے تھے تدوید القرآن، یعنی کہ قرآن کی جو کمپوزیشن ہوئی ہے، کلیکشن ہوئی ہے، ہسٹری آف دا قرآن، اس پہ. تو اس میں ایک لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ وہ کچھ پڑھ رہے تھے اور ہسٹری کے بارے میں، اور ایسے تھا کہ کچھ صحابی جو تھے جنہوں نے جو کاتب وحی تھے، اور کن لوگوں نے اس کو جو ہے جمع کیا تھا. تو اس میں کچھ ڈفرنس آف اوپینینز ہیں، ٹھیک ہے نا، الگ الگ آرائیں ہیں. اس میں سے ایک جو ورژن ہے اس کے مطابق کچھ آیات زیادہ ہیں، کچھ آیات کم ہیں. نعوذ باللہ، میں ہسٹری بتا رہا ہوں اگین. اس میں سے ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ، اور کچھ صحابہ کے حساب سے یہ اوپینین ہے اگین، کہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یہ دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اگین اوپینین ہے کہ یہ قرآن میں ہیں یا نہیں ہیں. یہ بات ہم کر رہے تھے اور میں اسکرول کر رہا تھا کہ آج مجھے کون سا یہ کمپلیٹ کرنا ہے پارٹ. میں اس آیت پہ رک گیا، خود بخود میں یہاں رکا ہوا. انہوں نے اپنی بات کمپلیٹ کی، اماد بھائی نے، اور میں نے یہ والی آیت پڑھی. میں نے کہا اماد بھائی یہ جواب ہے جو آپ ہم بات کر رہے ہیں ابھی ہسٹری کے بارے میں، کہ لوگ کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے. جواب یہ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب کیا دیا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ. اس کے الفاظ کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا ہے. جس پہ اترا وہ، جس نے سنا وہ، جس نے لکھا وہ، جس نے آگے کمپائل کیا، کوئی نہیں بدل سکتا. یہ تو اللہ نے اتارا ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو اس سے کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچ پائے. اس کی جگہ، اس کے علاوہ تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے، کہیں تمہیں ریفیوج نہیں ملے گی ہمیں، اور ہرگز نہیں تو پائے گا. ابھی ہمارے لیے بھی ہے، ایز اے قاری ہم جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم بچ سکیں، اور قرآن کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم ریفیوج پا سکیں. اس کی بڑی ڈیپتھ، بڑی اس کی جو ہے نا گہرائی ہے اس بات کی، دونوں طریقے سے. تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ سٹوری بتا رہا تھا کہ میں اور استاد عماد جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، بات کر رہے تھے. تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ یہ بھی آ رہا ہیں کچھ جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، واللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ آیت میرے سامنے تھی، میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا یہی جواب ہے. اگر جو آج ہمارے پاس ہے، اور اس کے بعد ایکسٹینشن کیا ہے؟ اس کے بعد ایکسٹینشن یہ ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ صبر کرو، اپنے نفس کو روکے رکھو. یعنی کہ میں اس کو ابھی اس کنورسیشن سے ریلیٹ کرتا ہوں. تو یعنی کہ اللہ کا جواب یہ آ رہا ہے کہ جو کچھ ہمیں مل گیا ہے، جو قرآن ہمارے سامنے ہے، یہی قرآن ہے، اور اسی کے اوپر ہم نے فالو کرنا ہے. اگر ہمیں ہسٹری سے کہیں کوئی بات ایسی ملتی ہے، forget it، اس پہ ہمیں فوکس کرنی ہی نہیں، ہمیں بات ہی نہیں کرنی. جو اللہ نے محفوظ کر کے ہمیں دے دیا ہے یہی ہے. ہمیں اپنا منہ اس کی طرف کر کے فوکس کر کے اور اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. میں خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجھے یہ جواب ہوگا، لیکن یہی قرآن کا کمال ہے. وہ سوال کر رہے تھے اور یہ جواب میں یہاں سے پڑھ رہا تھا، یہ آیات میں پڑھ رہا تھا. کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی مطلب اللہ نے کسی قسم کی کوئی اتنی کلیئرٹی ہے
اتنی کلیئرٹی ہے کیا. خیر، تو میں اس آیت تک اب یہاں رہتا ہوں انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا ہے کہ جو تو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے سنا دو. کوئی اس کے الفاظ کو بدلنے کا مجاز نہیں ہے. اب میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے، کوئی ریفیوج کی جگہ بھی نہیں ہے. بلکہ کیا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ من أغفلنا قلبه من ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اپنے دل کو ان لوگوں کی باتوں پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کی طلبگار بن کر صبح اور شام اس کو پکارتے ہیں. بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں فضول کی چیزوں کو، ادھر ادھر کی باتوں کو اگنور کرنا ہے. سوالات بہت سارے آتے ہیں، بہت ساری ہسٹری اتنی کنفیوزنگ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں تو آپ 2 دن تک چکر کھاتے رہتے ہیں کہ ہوتا کیا رہا ہے پیچھے. آپ اٹھا کے دیکھیں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس قسم کے واقعات ایسے ہیں جن میں آپ سوچتے ہیں. اور پھر مطلب ایسے واقعات، فار ایگزامپل جس میں حضرت عائشہ والا واقعہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرآن میں آیات اتارنی پڑیں. کیا ہو رہا تھا اس وقت معاشرے کے اندر، کیا چل رہا تھا، کس طرح کی چیزیں چل رہی تھی. تو آپ کا دماغ جو ہے وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ان کو چھوڑو، اپنے دل کو مطمئن کرو اس طرح سے، ان لوگوں کی طرح سے جو اپنے رب کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کے لیے اس کو یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، بالغداوۃ والعشی، صبح کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ. اور کیا ہے کہ یریدون، اور ان کا ارادہ کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، وجہ ہو کہ ان کی ذات یا اس کی ذات جو ہے، اور وہ دنیا کی زینت کو پسند نہیں کرتے. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. اب یہ افراط و تفریط کا مطلب یہ کہ افراتفری پھیلانا اور معاملات کو حد سے زیادہ بڑھانا. سمپل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایڈوائس پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے لیے، دنیا میں آنے والے ہر لوگ کے لیے، ہر انسان کے لیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اور کہہ دیجئے ان سے کہ وہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب اس کا جب جی چاہے، جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جیسے میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا کام لوگوں تک میسج دینا ہے، ان کے دل میں اتارنا ہمارا کام ہے. وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ہمارا کام ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں نارملی سورہ بقرہ میں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آج کل کیا ہے؟ آج کل زور زبردستی ہی ہے. آج کل اگر آپ ایک فرقے پہ نہیں ہیں تو دوسرے فرقے والا آپ کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے جیسے ہو جائیں. اگر آپ اس کے جیسے نہیں، بعض اوقات تو یہاں تک کہ مساجد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی فلاں فرقے والا اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر طرح کی آراء موجود ہیں، ہر طرح کی آراء موجود ہیں کہ کسی کے حساب سے آمین کہنا اونچی آواز میں اوکے ہے، کسی کے حساب سے آمین ہلکی آواز میں کہنا چاہیے. ابھی دو الگ الگ رائے ہیں. انڈیا پاکستان میں تو خاص طور پہ اگر آپ ایک فرقے کی مسجد میں چلے گئے اور آپ نے زور سے آمین کہہ دیا تو وہ آپ نماز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس نے زور سے کیوں بولا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو
دوسرے فرقے کی مسجد میں آپ چلے جائیں اور اگر وہ مسجد میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رفع یدین ہوتا ہے ہر تکبیر پہ اور آپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ کون ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے، ان کو پتہ ہے آپ کون ہے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ یہاں کیوں آئے، ہماری مسجد میں کیوں آئے. یا آپ وہاں چلے جائیں دوسری مسجد میں جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد ہم آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، یا آپ نے نہیں کیا تو وہ آپ کو دیکھیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ ہے جو اسلام کو ہم نے اپنے اپنے ایک ایک ڈبے کے اندر بنا دیا ہے. اب وہ ڈبہ ہے ہمارا، اس ڈبے میں جو فٹ نہیں ہو رہا ہے نا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. بھائی اس نے ہاتھ کیوں اٹھایا، یہ ہمارے میں سے نہیں ہے. یا دوسرا یہ کہ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ ہمارے میں سے نہیں. ہاں یہ ہے ٹھیک ہے بٹ یہ اپنے جیسا نہیں ہے، اس سے اپنی بنے گی نہیں. سمجھ نہیں آیا یہ سب کیا ہے. یہی تو وہ ٹکڑے 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 انسان کے جو اسلام کے جو ہم نے کر دیے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے گنجائش رکھی ہے، تھوڑی تھوڑی سی اتنی سی فرق ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اتنی جو ہے وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ بھی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس نے ایک حدیث سنی ہے، اس دوسرے نے دوسری حدیث سنی ہے، دونوں ٹھیک ہیں. فرق کا ڈفرنس ہو سکتا ہے، جگہ کا ڈفرنس ہو سکتا ہے، دونوں حدیث ٹھیک ہے. ایک دوسرے اگنور کرو. نہیں میں اس کے پیچھے نہیں پڑ سکتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا یہی سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے، اور جس کا جی چاہے وہ اس میسج کو لے اور جس کا نہ جی چاہے وہ نہ لے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جو جو ہمارے اپنی اعتقاد، اپنے عقیدے، اپنی بلیفز ہیں، ہم پیار محبت سے اگر کسی کو بتانا ہے تو بتانا چاہیں تو بتائیں. وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، اس کا دل ہے وہ چاہے تو لے چاہے تو نہ لے. کسی کے اوپر زور زبردستی نے بندوق رکھ کے کہ اس کو کہ میں تمہیں کافر قرار دے دوں گا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم کافر ہو، تمہارا عقیدہ خراب ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. لوگوں کو استاد دھونس دھمکی دے کے لوگوں کو جو ہے وہ بلیک میل کر کے ان کے ساتھ، تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے دین کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پیار محبت سمجھا دیجیے، ان میں سے جو لینا چاہے لے لیں، جو لینا نہ چاہے لے لیں. یہی فری ول ہے. یہ تو میں آپ پوچھوں گا نا آگے جا کے، جب آگے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پھر اللہ کہیں گے محمد نہیں آیا تھا تمہارے پاس، قرآن نہیں آیا تھا تمہارے پاس، یہ میسج آیا نہیں تھا تمہارے پاس. اس وقت تو تم نے بڑے اکڑ دکھائی. اب کیا ہوا تم کو؟ اب تم کو وہ فیکٹ ساری چیزیں نظر آ گئی جو محمد کہتا تھا، قرآن کہتا تھا. اب تم کو یہاں نظر آ رہی ہے، جنت نظر آ رہی ہے تمہیں، دوزخ نظر آ رہی ہے تمہیں. تو اب تم کہتے ہو ہمیں کلمہ پڑھنا ہے، ہمیں بھی شامل کر لو. ٹرین نکل گئی ہے بچے، اب ٹرین نکل گئی ہے. اب مسلمانوں کی وہ فلائٹ جا رہی ہے، یہ تمہاری فلائٹ ہے، اس فلائٹ میں تھی، ادھر نکلو. Ustad, I have a question. جی سر. The main culprit for this division in Ummah are the scholars, right? لوگوں کو کیا معلوم، لوگ جو اسکالر جو بھڑکاتے ہیں وہی فالو کرتے ہیں نا. جب ہم دیکھیے جو اچھے اسکالرز ہیں نا اسماعیل انکل، جو اچھے اسکالرز ہیں نا وہ فرقے میں نہیں پڑھتے. میں بہت اچھے اسکالرز کے ساتھ بیٹھا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ دوسرے فرقے کی عزت بھی کرتے ہیں، وہ ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں. پھر کچھ اسکالرز کا ایک لیول ہوتا ہے دوسرے والا، جو اللہ کے لیے نہیں آئے ہیں، جو یا تو نام کے لیے آئے ہیں یا مال کے لیے آئے ہیں. ان کا مقصد وہ نہیں ہے، ان کا مقصد اپنا مجمع بڑھانا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں، کیونکہ اگر وہی کہہ دیں گے کہ سامنے والا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی آپ مطلب میرا کسی سے کوئی اختلاف ہے، کسی پوائنٹ آف ویو، کسی ڈفرنس آف اوپینین پہ، میں یہ کہہ دوں کہ بھائی جو سامنے والا بات کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر جو سننے والا ہے وہ کہے گا بھائی پھر میں خالی تیری کیوں سنوں، میں تو اس کے پاس بھی جاؤں گا. اب جب سننے والا یہ سوچے گا نا کہ میں اس پہ کے پاس بھی جاؤں گا، اور میں یہ سوچوں گا کہ یار میرا تو کسٹمر کٹ جائے گا، کیونکہ میں نے چندہ آپ سے لینا ہے، میں نے واہ آپ سے کرانی ہے، میں نے مجمع آپ کا اکٹھا کرنا ہے. پھر میں ایسی بات نہیں کروں گا. پھر میں یہ کہوں گا کہ نہیں، سامنے والے کے پاس گئے تو تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، تمہاری بنیاد خراب ہو جائے گی، تم مسلمان نہیں رہو گے، تمہیں
آپ کو ڈراؤں گا تو پھر آپ میرے پاس سے میرے ساتھ یہ جو اس لیول کے لوگ ہیں نا انکل اسماعیل، انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کرا ہے۔ جو اصل علماء ہیں وہ کبھی بھی فرقے کی بات نہیں کرتے، تفریق کی بات نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، ہم دونوں بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہم دونوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ملٹیپل پرابیبلٹیز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، اس کے اندر ہے۔ آپ آپ کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، میری مقصد کہنے کا یہ کہ وہ دوسرے کو کی تذلیل نہیں کرتے، اس کے مذہب کی تذلیل نہیں کرتے، اس کو کافر اور اس کو انسانیت سے نہیں نکالتے۔ یہ اصل علماء ہیں۔ جو دوسرے علماء ہیں ان کا مقصد اپنی دکان کو بڑھانا، دکان کو چلانا ہے، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ دوسرے کو کسی نہ کسی طرح سے نیچے دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے نا انکل اسماعیل، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اصل علماء صحیح بات کر کے جاتے ہیں، ان کے پیچھے آنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ گروہ بندیاں کرتے ہیں، وہ تفرقہ بازی کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے اس عالم نے، اس اسکالر نے، اس نے یہ بات کہہ دی ہے، یہ پتھر پہ لکیر ہے، اب کوئی آ گیا اس نے اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کہہ دی تو نہیں۔ حالانکہ وہ بیچارہ جو اصل عالم ہے اس کو غریب کو پتہ بھی نہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آنے والے جو ہے نا اس کی کہی ہوئی بات کو لے کر، فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، ہمارے انڈیا پاکستان میں ہمارے ایک پاک پتن ایک جگہ ہے، وہاں پہ بہت سارے انڈیا پاکستان میں پورا دین پھیلا بزرگان دین کی وجہ سے۔ anyway تو ایک جگہ پاک پتن، وہاں ایک بزرگ تھے، ان بزرگ نے جب وہ تبلیغ کرتے ہوں گے تو ایک حجرہ بنایا ہوا تھا، تو اس حجرے میں بیٹھ کے تبلیغ کرتے تھے، تو حجرے کے دروازے سے لوگ اندر آتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کی بات کو سنتے تھے۔ جیسے میں ابھی کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے زوم جوائن کیا، میں کہوں کہ جنا جو زوم جوائن کر لے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کلاس کے اندر، اس بات کے اندر ہماری اس کے اندر جو آ گیا کلاس میں، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا سمجھو اس کو جنت مل گئی، یا وہ جنت میں چلا گیا، کیونکہ وہ کلاس میں آ گیا، وہ بات سن رہا ہے، اچھی بات سن رہا ہے، کچھ تو اثر ہوگا، مسلمان ہو گیا یا نہیں ہوا۔ تبلیغ کرتے تھے، لوگوں نے ان کی اس بات کو پکڑ لیا۔ اب وہاں پہ میرا خیال ہے جو ان کا جو عرس ہوتا ہے وہاں پہ لاکھوں لوگ اس دروازے سے گزرنے کے لیے جو ہے نا قطار لمبی لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں سے جو گزر جائے گا بس وہ جنتی ہے۔ وہ بھائی وہ بیچارے کس اس کے اندر ہوا، یعنی کہ سٹیمپیڈ ہو جاتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں سردیوں میں، گرمی میں لمبی لمبی لائنیں کھڑے، تو جو بزرگ ہوتا ہے وہ بیچارہ کچھ کہہ کے جاتا ہے، اور کسی اور اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے پیچھے آنے والے جو مریدین آپ کہہ لیں، اس کے فالوورز کہہ لیں، اس کے چاہنے والے، اس کے فرقے والے کہہ لیں، انہوں نے پھر اس بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور دوسرے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے۔ دوسرا بیچارہ ذرا سی کوئی بات کر دے تو اس کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو جی بس۔ تو آپ کی بات کا جواب یہ کہ دونوں ہیں، اسکالرز وہ والے نہیں جو اصل اسکالر، وہ اسکالرز جو دین میں آئے اس لیے ہیں، فیم کے لیے یا مال کے لیے، اور وہ ان کے مقتدی یا مقلد جو بس ان کی شخصیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے تعلیم کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، جو اللہ سے جڑنے کے لیے ان کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ صرف انہوں نے ان کی شخصیت کو اپنا بنا رکھا ہے، اور ان کی کہی ہوئی بات سے لیفٹ رائٹ کسی نے کیا تو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فرقہ بنا لیتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں میرے حساب سے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں بہنوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی دے انشاءاللہ۔ آمین۔ اور جو ہے کوئی کوشچن کسی کا؟ یعنی آتھینٹک انفارمیشن اباؤٹ دا ڈویلرس آف کہف، اس کے بعد کیا ہوا، کہاں گزرے، ایسا کچھ کہاں رہے وہ؟ کہاں، یعنی بعد میں کیا ہوا، ویئر دے ڈائیڈ اینڈ آل دیٹ؟ وہ وہیں اسی جگہ ڈائے ہوئے، ان کو اسی جگہ اس ہی غار کے اندر دفنایا گیا، اور اس غار کے اوپر جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ مسجد انہوں نے بنائی، اور اس کے اوپر مسجد بنائی، عبادت گاہ انہوں نے بنا دی، اور وہ وہاں لوگ آتے رہے، عبادت کرتے رہے، جاتے رہے، اور اس کے کچھ اثرات ابھی بھی موجود ہیں۔ اچھا، تو ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا۔